Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have a lecture on David Hume's Standard of Taste. जैसा कि आप सबको पता है कि डेविड ह्यूम जो था वो एक स्कॉटिश फ़िलासफ़र था, हिस्टोरियन भी था, इकोनॉमिस्ट भी था, वो मज़मून निगारी भी करता था और स्पेशली जो लिटरेचर की दुनिया में या फ़िलासफ़ी की दुनिया में उसको जाना जाता है वो उसके एम्पिरिसिज्म, यानी एम्पिरिसिज्म वो एक थ्योरी है जिसके मुताबिक जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो हमें अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से, अपनी आंखों से, अपने टेस्ट से, अपने टच करने से, इन चीज़ों से हासिल होती है। और उसको एम्पिरिसिज्म के अलावा उसको स्केप्टिसिज्म के हवाले से भी जाना जाता है। और स्केप्टिसिज्म जो है वो एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है, किसी भी चीज़ के बारे में ये शक रखना, सवालात करना और उससे इल्म की तरफ जाना, ये स्केप्टिसिज्म होता है। डेविड ह्यूम 1711 में स्कॉटलैंड में पैदा हुए और 1776 में उसकी वफ़ात पाए। आपकी चंद जो मशहूर किताबें हैं या उन्हें जो लिखा है वो है जो उनकी तहरीरें हैं, ट्रीटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर है, इस तरह एसेज, मॉरल, पॉलिटिकल, लिटरेरी। इसी तरह आखिर में आपने डेविड ह्यूम ने 1757 में ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट जो मजमून लिखा है। आज हमारा लेक्चर इसी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट के बारे में है। जिस तरह आपको पता है कि इस लाइफ में अगर हम आर्ट की बात करते हैं, अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं और अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं या आर्ट से रिलेटेड म्यूज़िक या डांस की बात करते हैं, तो या किसी किताब के बारे में बात करते हैं, पोइट्री के बारे में, तो हम कहते हैं कि बाज़ जो मुसन्निफ़ीन हैं वो बेहतर हैं बाज़ से। मतलब हमें बाज़ मुसन्निफ़ीन पसंद आ जाते हैं और बाज़ हमें पसंद नहीं आते। इसी तरह आर्ट की दुनिया में क्रिटिक्स जो होते हैं, जो तनकीद निगार होते हैं, वो भी कुछ बेहतर होते हैं, कुछ हमें पसंद नहीं होते तो वो बेहतर भी नहीं होते हैं। कुछ ये इस दुनिया में हमें जितने इंसान हैं उनके ज़ौक़, उनकी पसंद ये मुख्तलिफ होती है। और अगर हम आर्ट या किसी ब्यूटी को देखते हैं तो बाज़ दफ़ा इसको सब्जेक्टिव अंदाज में लेते हैं और बाज़ दफ़ा उसको ऑब्जेक्टिव अंदाज में लेते हैं। और यही वजह है कि इसमें काफ़ी डिबेट्स होते हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे फ़लाँ आर्ट का जो पीस है या फ़लाँ पोएम या फ़लाँ पेंटिंग या इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ हो वो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन वही चीज़ जो आपको पसंद है वो दूसरे बंदे को पसंद नहीं होता। तो ये एक सब्जेक्टिव अंदाज़ हो गया। ये आर्ट को पसंद करने का या इसको अच्छा लगने का एक सब्जेक्टिव अंदाज़ है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये आर्ट या ख़ूबसूरती वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो चीज़ इतनी खूबसूरत होती है कि वो किसी को पसंद आ जाती है। ये एक काफ़ी बड़ा डिबेट है और डेविड ह्यूम इसी के ऊपर बात करता है। गो के डेविड ह्यूम आर्ट और ब्यूटी को सब्जेक्टिव अंदाज में लेता है। और जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं आर्ट के बारे में, ब्यूटी के बारे में, और हम कहते हैं कि ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। ये खूबसूरती जो है ये देखने वाले की आंखों में है, मतलब देखने वाले के अंदर है, इसलिए उसको ये चीज़ खूबसूरत लगती है। फिर दूसरी सूरत में लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट इतनी खूबसूरत है, ये चीज़ इतनी सीनिक है या इतनी हसीन है कि ये लोगों को खूबसूरत। ये एक बहुत ही डिटेल्ड डिबेट है। यहाँ पे एक तस्वीर आप देख रहे हैं एक आँख की, और इसके अंदर भी एक इंसानी एक इंसानी शक्ल बनी हुई है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये तस्वीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती होगी, लेकिन द अदर हैंड काफ़ी लोगों को या बहुत ज़्यादा लोगों को ये बुरी भी लगती होगी। तो ये आर्ट को जांचने का एक तरीका होता है। अब आर्ट
کہ کسی بھی صورت کو، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ پوئٹری ہو، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ ڈانس ہو، چاہے وہ کسی کتاب ہو، کوئی بھی آرٹ، یہ اصل میں ہر انسان کے اندرونی کیفیات کو، یہ ایموشنل اور انسانی جذبات اور کیفیات کو رسپونڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو، آرٹ کو دیکھتے ہو اور وہ اصل میں آپ کے ایموشنل اور جو ایستھیٹک رسپانس ہے وہ اس کو رسپانس کرتا ہے، تو یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے انٹرنل کیفیات کو، جذبات کو، احساسات کو وہ ایک طرح کا رسپونڈ کرتا ہے، بعض لوگوں کو دوسری طرف، اور اسی کو ڈیوڈ ہیوم نے جو اپنے اس ایسے کا محور بنایا ہے، اور اسی پر وہ بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی جو ٹیسٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ اس کی ویرائٹیاں ہیں، اس طرح اوپینین ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور یہ ڈیفرنٹ اوپینینز اور ٹیسٹ یہ اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے ہی ان کے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہاں پہ وہ ایز اے ایکسپیریمنٹ بیس پہ لیتا ہے، یہ ایز اے ایمپیریسسٹ ہے وہ، کیونکہ ہیوم ایز اے ایمپیریسسٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا پہلے، تو اس طرح ہیوم اس کو لیتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو بعض لوگوں کو میوزک پسند ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کو ڈانس پسند ہوتی ہے، یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو میوزک کی ایک ویرائٹی وہ اچھی لگتی ہے، بعض لوگوں کو دوسری، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو ایک، فار ایگزامپل اگر میں کسی غزل کی بات کروں تو بعض لوگوں کو ایک غزل جو بہت زیادہ پسند ہو، کیونکہ وہ اس کو وہی ایموشنل رسپونڈ اس کو لیتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو وہی غزل اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح ڈانس میں بھی بہت ساری ویرائٹیاں ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں انسان۔ اب اگر ہم یہ بات بھی کریں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں پوئٹ پسند ہے، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ مجھے کالرج پسند ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجھے کالرج نہیں، مجھے ورڈز پسند ہے۔ بعض پینٹرز میں سے بہت ہی عظیم پینٹرز ہیں دنیا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پکاسو کی پینٹنگ پسند ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مجھے مائیکل اینجلو کی پینٹنگ پسند ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس میں ہیوم فوکس کرتا ہے کسی بھی لٹریری ورک میں کمپیریزن کو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مجھے فلاں آتھر پسند ہے اور فلاں نہیں، فلاں کے مقابلے میں مجھے فلاں اے کے مقابلے میں مجھے بی آتھر مصنف پسند ہے، پینٹر پسند ہے، اور یہی وہ ججمنٹ ہوتی ہے جو کسی انسان کے اندرونی برتریاں، اندرونی کیفیات، اندرونی لائکنگز اور احساسات اور جذبات کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ اصل میں انسان کے اندرونی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ اس کے بلبوتے پہ یا اسی کے تھرو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندہ پسند ہے، فلاں شاعر پسند ہے، فلاں آتھر پسند ہے۔ اور یہی بات ہیوم فائن آرٹس کے ہر چیز کے اوپر لیتا ہے، وہ نہ صرف آتھر کے بارے میں بلکہ پینٹر کے بارے میں، بلکہ شاعر کے بارے میں، سب کے بارے میں کہتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہی وہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کی ذاتی ترجیحات، ذاتی پلیجر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پینٹنگ کا نمونہ آپ دیکھتے ہو تو وہ آپ کے اندرونی احساسات کو اور جذبات کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور وہی رسپانس آپ کو خوشی دیتا ہے اس چیز کو دیکھنے میں، یا اس کسی نظم یا پوئٹری کو سننے یا پڑھنے میں، یا میوزک کو سننے میں، یا ڈانس کو کرنے یا دیکھنے میں آپ کو لطف دیتا ہے، آپ کو مزہ دیتا ہے۔ یہی مزہ جو ہے یہ ہر انسان میں مختلف ہوتا ہے، اور یہ اسی کو سٹینڈرڈ آف ٹیسٹ کے طور پر اس نے لیا ہے۔ اگر کوئی ایک آتھر آپ کو پسند ہے، مطلب اگر آتھر اے آپ کو بی کے اوپر زیادہ خوشیاں دے رہا ہے، وہ آپ کے مزاج کے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، تو وہ آپ کو آتھر پسند آئے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند ہو وہ دوسرے کو بھی ہو۔ اسی طرح دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے ججمنٹ کا جس طرح انسانوں کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں،
اس طرح انسانوں کو دیکھنے کے زاویے ڈفرینٹ ہے، اس طرح انسانوں کے اندرونی کیفیات اور جذبات ڈفرینٹ ہے، اور اسی طرح انسان جتنے ڈفرینٹ ہے ان کے ججمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ اگر ہم ایک اور بات کریں جو ہیوم نے ڈسکس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ رولز بھی اپلائی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پہ، چند لوگوں پہ کچھ رولز اپلائی ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ لٹریچر جو ہے، لٹریچر کا کوئی بھی فارم جو ہے وہ ہر کسی کے اندرونی جذبات اور احساسات کو اٹریکٹ نہیں کرتا، وہ ان کے ٹیسٹ کو سٹیمولیٹ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لٹریچر کو اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں وہ اتنے ڈیلیکیٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ اتنے جاذب نظر نہیں ہوتے ہیں، وہ اتنے فیلنگ فل نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی لٹریچر کی کوئی چیز پسند آئے۔ ان کی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، ان کے، اور یہ کیوں نہیں ہوتی ہے، ان کی اس لٹریچر کے حوالے سے، اس آرٹ کے حوالے سے ان کی اتنی ہی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، اور کیونکہ جو آرٹ ہے وہ ایجوکیشن اور پریکٹس کے ہی تھرو ڈیولپ ہوتی ہے، تو جس بندے کی اس قسم کی ایجوکیشن نہیں ہے، اس قسم کا ماحول نہیں ہے، یا اس قسم کی پریکٹس نہیں ہے، تو وہ پھر آرٹ یا لٹریچر یا اس سے اتنا ہی وہ اس کو اٹریکٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہیوم یہ بات کرتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ آرٹ کو پسند کرتے ہیں، وہ لٹریچر کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا دماغ اس میں استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو جج کرتے ہیں، وہ اس کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں، وہ اپنا ریزن اس میں دیکھتے ہیں، نہ کہ یہ کوئی خود بخود ہونے والی چیز ہے، نہ یہ آربیٹری چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہیوم اس کے اوپر بات کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بعض چیزیں اتنی سبلائم ہوتی ہیں، وہ اتنی اونچی ہوتی ہیں، اس کا سٹائل اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کے بناوٹ اتنی اچھی ہوتی ہے، اس کا ایکشن اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کی گرافکس اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ پھر لوگ جب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کو جج کرتے ہیں، اس کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو پھر وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہیوم نے کافی زور ڈالا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو ججمنٹ اور سینٹیمنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ، کوئی خوبصورت چیز ہے جس کو آپ دیکھتے ہو تو آٹومیٹیکلی، آربیٹریلی، خود بخود وہ آپ کو پسند آ جاتی ہے، جس طرح کلرز ہیں، اس میں آپ کو سوچنے کا وہ نہیں ہوتا، اس میں ججمنٹ آپ نہیں کرتے ہو، وہ آپ کے فیلنگز کو امیڈیٹلی رسپونڈ کرتا ہے اور آپ کو پسند ہوتا ہے، یا کوئی ایسا سین آپ دیکھ لیتے ہو کہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کے سینٹیمنٹ کو رسپونڈ کرتا ہے اور وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کسی آرٹ پیس کو غور سے دیکھیں، اس کی تھیم کو دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس میں استعمال شدہ رنگوں کو دیکھیں، تو یہ آپ جج کرتے ہو، اور جب آپ جج کرتے ہو تو وہ آپ کے اندرونی کیفیات کو میں جذب ہوتا ہے، وہ ایبزارب ہوتا ہے، اور اسی کو آپ جج کرتے ہو، اس کے بنا پر آپ اس کو پھر یہ آپ کی ایک سٹینڈرڈ بن جاتی ہے۔ تو اور یہی کہتے ہیں کہ ہیوم کہتا ہے کہ آل سینٹیمنٹس آر رائٹ بیکاز دیر از ریفرنس بیہائنڈ اٹ، کیونکہ آپ کسی سینٹیمنٹ جو ہوتا ہے وہ تمام وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کلر آپ کو پسند ہوتا ہے، کوئی سین آپ کو پسند ہوتا ہے، یہ رائٹ ہے، لیکن تمام ججمنٹس جو ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ججمنٹ جو ہوتے ہیں وہ رائٹ نہیں ہوتے، یہ ہیوم کا ایک نظریہ ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر 1000 اوپینین آ جائیں کسی ایک آرٹ کے اوپر، کسی ایک چیز کے اوپر، تو وہ ہزاروں اوپینین ڈیفرنٹ ہوں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہزاروں ٹھیک ہوں، اس میں سے ایک ہی ٹھیک ہوتی ہے، اور ہزاروں میں سے بعض اوقات کچھ ہی ٹھیک ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ the beauty exists only in perceiver's mind not in object، یہاں پہ وہ سبجیکٹیولی
کسی آرٹ کو، کسی بیوٹی کو لیتا ہے. لیکن یہاں پہ ہیوم جو ہے وہ اپنی ہی جو سبجیکٹیوٹی ہے اس کے نفی کرتا ہے ایک چیز میں، اور وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات کوئی آرٹ یا کوئی بھی پیس ہو، کوئی بھی لٹریچر کا کوئی پیس ہو، اس کے لیے کچھ اصول ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں، جس کے بنا پر بعض آرٹ، بعض پوئٹری کی چیزیں، بعض کوئی بھی لٹریچر کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ ہر کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور فار ایگزامپل وہ مثال دیتا ہے ہومر کے. اب ہومر جو گریک پوئٹ تھا، وہ اسی زمانے میں آج سے 3,000 سال پہلے بھی اس کی جو پوئٹری تھی، اس کی جو نظمیں تھی، خاص کر اوڈیسی، وہ اس ٹائم بھی ماسٹر پیس تھی اور ان لوگوں کو پسند تھی. اور آج بھی ہومر کی جو اوڈیسی ہے وہ ابھی بھی لوگوں کو اسی طرح پسند ہے. تو یہاں پہ وہ سبجیکٹیوٹی سے ہٹ کر کسی سبلائم آرٹ کی آبجیکٹیوٹی پہ بات کر رہا ہے، اور وہ بیوٹی کی آبجیکٹیوٹی پہ آ جاتا ہے. اس سے پہلے ہومر جتنا بھی کہہ رہا تھا کہ سبجیکٹیو طور پر سب چیزیں وہ لوگوں کو پسند آتی ہے، بعض لوگوں کو نہیں آتی ہے، تو یہ ایک سبجیکٹیو میٹر ہے. لیکن یہاں پہ پھر وہ اپنی ہی اس بات کی نفی کرتا ہے، اور ہومر اور اسی طرح بڑے بڑے جو نام ہیں، چاہے وہ پینٹنگ میں ہے، چاہے وہ پوئٹری میں ہے، چاہے لٹریچر کی دوسری صنف میں ہے، وہ ایک طرح کے، وہ 3,000 سال پہلے بھی اور آج بھی سب لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. تو وہ یہاں پہ بھی وہ یونیفارمٹی، وہ یونیورسیلٹی کی بات کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم جو مین آئیڈیا ہے، وہ لوگوں کے جو مین آئیڈیا ہیں اس پر بات کریں، جو سینٹیمنٹ ہیں بیوٹی کے، یا جو سٹینڈرڈز ہیں جو ہیوم نے یہاں پہ ان پہ بات کی ہے. انہوں نے کچھ سٹینڈرڈز، کچھ فیکٹرز، کچھ اصول متعین کیے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ایک کرٹک کو، ایک تنقید نگار کو کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس یہ کوالٹیز ہوں تو پھر وہ ایک اچھا کرٹک بن سکتا ہے، اور وہ پھر اس کو آرٹ کو اس لحاظ سے دیکھ سکتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ڈیلیکیسی آف ٹیسٹ. ڈیلیکیسی آف ٹیسٹ مطلب کہ ہمارے جو ارگنز ہیں، ہمارے دیکھنے کے، ہمارے سمجھنے کے، ہمارے جو جس سے ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو، جس سے ہم اس کو فیل کرتے ہیں، وہ ہمارے اگر ٹھیک ہوں اور ہم کسی آرٹ کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہوں، وہ ہمارے دماغ اور ان چیزوں میں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہوں، ہم کسی ایک بھی جزء کو، کسی آرٹ کے کسی ایس جز کو بھی مس نہ کریں، تو یہ کرٹک، ایک آئیڈیل کرٹک کے لیے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی آئیڈیل کرٹک کے لیے اس کا پریکٹس ہونا، اس کا ایکسپیرینس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. کہ انہوں نے بہت ساری پوئٹری پڑھی ہوگی، اس نے، اگر وہ پوئٹری کا کرٹک ہے، اس نے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہوں گے بڑے اچھے زبردست اچھے آتھرز کے، اور اس نے اگر پینٹنگ کا کرٹک ہے تو اس نے بہت ہی آرٹ ورک دیکھے ہوں گے، تبھی وہ جا کے کسی آرٹ کے بارے میں کرٹک کر سکتا ہے اور وہ بات کر سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کا سینس اتنا اچھا ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہو کہ وہ اسی آرٹ میں جو چھپا ہوا جو ہڈن میسج ہے وہ اس کو سمجھ سکے، اور وہ اس کی کمپیریزن کر سکے دوسرے آرٹ کے ساتھ. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کرٹک کو عظیم یا آئیڈل کرٹک بناتی ہے. وہ کمپیریزن کا سینس رکھتا ہو، اور وہ اس میں دو اہم چیز یہ ہو کہ وہ پریجڈس نہ ہو، وہ اس کے دل میں کسی آتھر کے لیے، کسی پینٹر کے لیے، کسی شاعر کے لیے وہ بائسنس نہ ہو، تبھی وہ بہترین یا آئیڈیل کرٹک بن سکتا ہے، یا وہ ہوتا ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب یا کلچر یا علاقے کے نسبت سے نہ دیکھتا ہو، وہ ان چیزوں سے آزاد ہو،
وہ مذہبی چیزوں سے آزاد ہو، وہ کلچرل آزاد ہو، وہ یونیورسلٹی پر یقین رکھتا ہو، تو تب ہی وہ اچھا کرٹک بن سکتا ہے. اگر اس میں پریجڈس ہے، اس میں اندرونی بغض ہے، حسد ہے، تو پھر وہ اچھا کرٹک نہیں بن سکتا، کیونکہ پھر وہ اس میں اس کی سیلف انٹرسٹ آ جاتی ہے. اور اس کے ارگنز، جس طرح ہم نے بات اوپر کی کہ وہ ٹرو جج ہوگا، فائن آرٹس کے وہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتا ہوگا، اور وہ ججمنٹ بھی اپنے بیوٹی کے سٹینڈرڈ کے مطابق کر سکتا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ وہ ہیوم آئیڈیل کرٹک کے بارے میں اپنے اس مضمون میں کہتا ہے. اس طرح یہ ہے کہ آخر میں وہ یہ بھی کہتا ہے اپنے مضمون میں کہ چاہے بعض دفعہ کوئی بندہ نو میٹر جتنا بھی وہ حساس ہو، ڈیلیکیٹ ہو، وہ ڈیٹیل میں دیکھتا ہو، اس کی مطلب یہ ایک آرگنز ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کی پریکٹس زیادہ ہے، اس کی نالج زیادہ ہے، لیکن وہ اس وقت تک اچھا کرٹک یا آئیڈیل کرٹک نہیں بن سکتا، وہ ٹرو کرٹک آف آرٹ نہیں بن سکتا اگر اس میں دو چیزیں نہ ہو. ایک یہ کہ اس میں قدرتی طور پر، جب وہ پیدائشی طور پر اس کی جو ان بورن ڈسپوزیشن ہے اس کسی آرٹ کے لیے، وہ اگر اس میں نہ ہو، اور وہ اس کی سینسیبلٹی کو ریفلیکٹ نہ کرو، کوئی آرٹ اس کی سینسیبلٹی، اس کی احساسات کو، اس کی جذبات کو، وہ اس کو ریسپونڈ نہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی ایجوکیٹڈ ہو، چاہے وہ کتنا ہی پریکٹس میں ہو، چاہے وہ کتنا ایکسپیرینسڈ ہو، لیکن اگر اس کے جذبات کو کوئی آرٹ اندرونی طور پر ریسپونڈ نہ کرے تو یہ اچھا کرٹک نہیں بن سکتا. اور اس میں اگر یہ چیزیں بھی کسی اچھے اور برے چیز کی تمیز اس میں نہ ہو، وہ بیسک سینس اس میں نہ ہو، تو پھر وہ ججمنٹ نہیں کر سکتا ہے. وہ اصل میں کلچرل ڈیفرنسز کو جس طرح میں نے بات کی، تو یہ دو چیزیں آخر میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ چیزیں کسی ٹرو کرٹک آف آرٹ میں پھر ہنڈرنس ہو جاتی ہے، پھر اس میں یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ڈیوڈ ہیوم کا جو سٹینڈرڈ آف ٹیسٹ جو مضمون تھا، جو بی ایس میں شامل ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ابھی اس پہ سمجھ چکے ہوں گے اور اس کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. والسلام، شکریہ.